नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को इमाम मेहदी होने पर जिनको दलाइल चाहिए। तो आज मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि आपके सामने कुछ दलाइल रखने की कोशिश करूं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो दलील नंबर एक ये है मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम की इमामुल महदी होने की कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी हदीस है कि मेहदी हमारे अहले बैत में से होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक रात में उनको दुरुस्त फरमा देगा। तो इसके ऊपर बहुत से उलमा कराम ने जो तशरीह की है, डॉक्टर इसरार साहब ने भी बहुत प्यारी बात की है कि इमामुल महदी पहले से कोई बहुत ज़्यादा कोई दीनी शख्सियत नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ही रात में उनके अंदर इनकलाब अजीम बर्पा कर देगा। तो ये मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम की इमामुल महदी होने की पहली निशानी है कि वो एक आम से शख्स हैं। और दूसरी दलील आप लोगों से ये शेयर करूँगा कि मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम का जो नाम है, जो अहादीस मुबारक में हमें बताया गया है कि इमामुल महदी का नाम क्या होगा। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी हमारे अहले बैत में से होगा और उनका नाम मेरे नाम जैसा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा। अब इस हदीस पर अगर आप गौर करें तो इसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो नाम जैसा होगा, यानी बिल्कुल हू बहू वैसा नहीं होगा। तो इसके बाद आप के सामने तीसरी दलील पेश करने की कोशिश करता हूँ कि अहदीस में हमें इमामुल महदी का शजरा नसब क्या बताया गया। क्या वो शजरा नसब मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के शजरा नसब से मैच करता है या नहीं। तो इसके ऊपर बहुत सी वीडियो बन चुकी हैं कि मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम हाशमी कुरैशी सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद चौथी दलील कि इमामुल महदी की जो ज़ाहिरी अपीयरेंस है कि उनकी खड़ी नाक होगी और कुशादा माथा होगा। तो इस बात पे भी अगर हम गौर करें कि मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम की क्या खड़ी नाक नहीं है, कुशादा माथा नहीं है, ये दलील भी हमारे सामने वाज़ह पूरी हो रही है। इसके बाद जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं बहुत सी अहादीस हैं कि नबूवत ख़त्म हो चुकी है, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है और मुबश्शरात बाकी हैं। तो सहाबा कराम ने पूछा कि मुबश्शरात से क्या मुराद है। तो ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन का सच्चा ख्वाब, और इसके साथ फरमाया कि जो अपने कौल में ज़्यादा सच्चा होगा उसका ख्वाब भी सच्चा होगा। तो आज जब मोहम्मद कासिम कहते हैं कि मैं इतना कोई मजहबी शख्स नहीं हूँ, तो इसका मतलब नौज़ुबिल्लाह बिल्कुल ये नहीं है कि वो नौज़ुबिल्लाह मुसलमान ही नहीं है। आजकल लोग बहुत से सवाल उठाते हैं ना कि वो मजहबी नहीं है, तो इस बात पर ये गौर नहीं करते कि जहाँ एक शख्स को इमामुल महदी कहा जा रहा है और वहाँ उस शख्स ने अपनी कोई बात भी छुपाई नहीं है, हर सवाल का सच जवाब दिया है।
اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو آخری زمانے میں مومنوں کو کیسے گائیڈنس دی جائے گی، کیسے ان کی رہنمائی کی جائے گی. تو ہمیں احادیث میں پہلے یہ بتا دیا گیا ہے کہ مومنوں کی مدد جو ہے وہ سچے خوابوں سے کی جائے گی. اور اس کے بعد جو احادیث ہمیں ملتی ہیں مشرق کے حوالے سے، ان کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ مشرق سے جب لشکر نکلے گا، تو یہ پوری احادیث پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل بھی گھسٹ کر جانا پڑے تو اس لشکر کے ہاتھ پر بیعت کرنا کہ اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. تو یہ نشانی بھی جو ہے وہ محمد قاسم پر پوری اترتی ہے کہ وہ مشرق کی جانب سے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو سارے جو حوالے دیے ہیں یہ احادیث مبارکہ سے دیے ہیں. تو یہ آپ دوستوں سے میں نے دلائل کے ساتھ کتنے دلائل پیش کیے ہیں، لیکن جو اصل وجہ ہے نا، دلائل کے ساتھ توکل بہت ضروری ہے، تبھی انسان کو بات سمجھ میں آتی ہے، خالی دلائل سے نہیں آتی. کیونکہ یہ انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں اس سے بھی ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے. جیسے کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جو معجزہ ہے، اس کو دیکھ کر کیا ان کی قوم ایمان لے آئی تھی؟ نہیں. یہ ہمیں قرآن کریم کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی دلیل، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر اس کے باوجود قوم ایمان نہیں لے کے آئی. اس کے بعد اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا، جب انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن کر باقی ساری رسیوں کو نگل گیا. تو اس کے باوجود وہ جادوگر جو آئے تھے وہ تو ایمان لے آئے، لیکن کیا فرعون ایمان لے کے آیا تھا اتنی بڑی دلیل دیکھنے کے بعد؟ اس کے بعد جو بہت بڑی مثال ہمیں ملتی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے کہ نو مولود بچہ جب پنگوڑے میں بولا، یہ بہت بڑی دلیل تھی، بہت بڑا معجزہ تھا اللہ رب العزت کا. جب وہ جوانی کے دور کو پہنچے تو اللہ کے حکم سے وہ کوڑی کا کوڑ ٹھیک کر دیتے تھے اور اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے. اتنی بڑی دلیل دیکھ کر، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ان کی قوم ایمان نہیں لے کے آئی. پھر آخر میں جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، اس کے علاوہ بہت سے معجزات ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ اتنی بڑی دلیل، اتنے بڑے معجزات دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئے. تو سب سے ضروری جو بات جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے وہ توکل ہے. اور محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں کے اندر بھی جو سب سے اولین پیغام، اولین نصیحت بھی یہی ہے کہ شرک سے بچا جائے اور صحیح طور پر اللہ رب العزت پر توکل کیا جائے. اور دوسری جو سب سے بڑی بات محمد قاسم بن عبد الکریم کو اللہ رب العزت نے خوابوں کے ذریعے بتائی کہ سب سے بہترین راستہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، جس راستے پر چل کر ہم اللہ رب العزت تک پہنچ سکتے ہیں. یہاں میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا اپنا ذاتی واقعہ جو ہے وہ شیئر کروں گا. ہے تو چھوٹا سا واقعہ لیکن سبق حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ جب شروع میں محمد قاسم سے میری ملاقات ہوئی تو ایک جگہ ہم گئے، وہاں پر میں نے گاڑی پارک کی تو اس کے ساتھ کوئی گاڑی غلط کھڑی کر گیا. تو قاسم بھائی مجھے کہتے ہیں کہ آج آپ کا امتحان ہے کہ آپ یہاں سے گاڑی کیسے نکالیں گے. تو میں نے وہاں سے گاڑی نکال لی. تو اس کے بعد قاسم بھائی مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے تو یہاں سے گاڑی نکال لی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ قاسم بھائی آپ ساتھ تھے اس لیے گاڑی میں نے یہاں سے نکال لی.
تو قاسم بھائی نے فوراً مجھے جواب دیا کہ اللہ ساتھ ہونا چاہیے، اللہ ہی ساتھ ہوتا ہے، تبھی انسان ہر مشکل سے نکلتا ہے۔ تو یہ واقعہ بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے اندر حاصل جو سبق حاصل کرنا چاہیں اس کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم جو اپنے ساتھ لوگ جوڑتے ہیں ان کو کیسے اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ نہیں تو آپ مجھے یہ بات بتائیں نا کہ اگر قاسم بھائی یہ دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں، آج تک کوئی ان کا کلپ یا ان کی کوئی چندہ بک ایسی کہ مجھے دنیا داری کے لحاظ سے کوئی مدد یا کوئی مجھے چندہ دیں یا مجھے کوئی دنیاوی فائدہ دیں، اور دوسری بات جو ہے مشہور ہونے کی، تو وہ یہ کام انسان جوانی میں کرتا ہے، اس ایج میں نہیں کرتا، جبکہ قاسم بھائی کی اس وقت عمر 48 سال ہو چکی ہے۔ جب انہیں خواب دوسروں کو بتانے کا حکم ہوا اس وقت قاسم بھائی کی عمر 40 سال تھی تقریباً۔ تو وہ بھی جب اللہ رب العزت نے قاسم بھائی کو حکم دیا کہ آپ یہ خواب لوگوں سے بیان کریں تاکہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں، تو اس کے بعد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ قاسم اپنے خواب اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں سے بیان کرو۔ تو قاسم بھائی کو دنیا داری کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ صرف اللہ رب العزت کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ تو اصل جو ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے اس کی حقیقت بھی یہی ہے۔ ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، تو اس پر بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی نیت سے انہوں نے زمین پر لٹایا، اور اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک مینڈا بھیجا، تو حقیقت میں ہمیں جو سبق ملتا ہے یہ کوئی رسم یا رواج نہیں ہے کہ جب اللہ کا نام آئے تو اللہ کے نام پر ہم اپنا سب کچھ، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس طرح کا توکل ہمارے اندر آ جائے۔ ہماری اور قاسم بھائی کی سب سے اولین کوشش اور کاوش یہی ہے کہ ہم شرک سے بچیں اور ہمارے اندر توکل آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔